प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त जो एक मफाहमत की एक कोशिश है, सबसे पहले हम उसके मुतल्लिक बात करें। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी मैदान में आइए और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब से ज़मान पाक में मुलाकात हुई है और एक कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और हुकूमत को आमादा किया जाए, या हुकूमत में शामिल जमातों को, या बिलखुसूस अगर कह लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को आमादा किया जाए कि ये दोनों जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और बातचीत करें। इस हवाले से इट्स अ पॉजिटिव मूव। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाकर उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और जो हम बात मुसलसल करते चले आ रहे थे कि बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए कोई वे फॉरवर्ड निकला है, क्योंकि इस वक्त अदलिया पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, अदलिया के कंडक्ट पर बहुत सारी तनकीद हो रही है। अब यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अदालती मार्शल लॉ तक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया और ताबीर कर दिया। फिर एतजाज़ अहसन साहब की अगर कल की जो एक वो तकरीब से ख़िताब करते हुए उनकी बातें थीं, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि अदलिया में इस हद तक दरारें पड़ गई हुई हैं कि फ़राइज़ की अदायगी इस वक्त नामुमकिन हो गई हुई है अदलिया की। और उन्होंने कहा कि आपको जब पता चलता है कि किसी केस पर क्या बेंच तश्कील दिया गया है, तो आप फ़ैसले का अंदाज़ा खुद ब खुद पहले से ही लगा लेते हैं कि ये फ़ैसला किस तरफ आएगा। तो इस तरह से मामलात नहीं चल सकते। अब इस वक्त दूसरी जानिब हम देखें तो कल से अनदर वर्किंग डे और बहुत सारी चीज़ों का दोबारा से आगाज़ होगा। इस वक्त स्टेट बैंक पाकिस्तान को मुश्किल पड़ी हुई है अदलिया के अहकामात के बाद से कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से मामलात को चलाना है। तो सारी की सारी चीज़ें बड़ी हद तक जमूद का शिकार हैं। अनसर्टनिटी बढ़ती जा रही है, गैर यकीनी की एक सूरत हाल है और वे फॉरवर्ड नहीं निकल रहा था। इसमें गो एक कोशिश ये ज़रूर की गई है सिराजुल हक साहब की जानिब से। जमात इस्लामी जो बड़ी इर्रेलेवेंट चल रही थी मुल्क की सतह की सियासत पर, उनकी जानिब से एक कोशिश है जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ जहाँ पर ये कमेटी तश्कील दी गई, मुज़ाकरात की बात की गई, वहीं पर फ़ौरन ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हुकूमत की मुज़ाकरात की कोई नीयत नहीं है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यानी कि होपलेस होके, नाउमीद होकर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। जितनी होपलेस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है, उतनी ही होपलेस हमें हुकूमत भी नज़र आ रही है। इससे पहले नॉट टू फॉरगेट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक कमेटी तश्कील दी गई थी बाज़ाब्ता तौर पर। ये एक दिन पहले की बात है और ये कहा गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुज़ाकरात करेगी, इंगेज करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को। लेकिन जो एक्चुअल इंगेजमेंट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से होनी है, जो कि एक लीडिंग पार्टी है इस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट की। लेकिन उनके साथ ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है। वो इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए आमादगी ज़ाहिर करती है, लेकिन वो कंडीशनल है। वो अनकंडीशनली नहीं बैठना चाहते कि बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। वो चाहते हैं कि हमारे कंडीशंस को माने फिर हम बैठते हैं। इस वक्त की ये सारा का सारा एक सियासी मंजरनामा है जो हमारे सामने है। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर हम बात करें और फिर कल से दोबारा से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और चीज़ों का आगाज़ होना है, तो ये मामलात किस सिमत में जाएंगे और क्या हम किसी सर्टनिटी या वे फॉरवर्ड की तरफ बढ़ सकते हैं या इस सब को ऐसे ही चलना है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, माहिर कानून हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ज़मीर हैदर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। शोएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अदलिया की बात कर लेते हैं और एक क्रेडिबल शख्सियत एतजाज़ अहसन साहब जब एक बात करते हैं, बहुत सारे और लोग बात करते हैं। आप समझते हैं वाकई इस वक्त इतनी दरारें हैं अदलिया में कि फ़राइज़ की अदायगी नामुमकिन होती चली आ रही है? देखिए, कल आई वाज आल्सो इनवाइटेड, मैं भी मौजूद था कल के वो जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में, जो सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ पे वो कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जो गेस्ट तो खैर बहुत सारे थे, मैंने भी स्पीच की। लेकिन अगर आप मेज़बान को कहें तो उसमें एतजाज़ अहसन, सरदार लतीफ़ खोसा, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम, उसमें फिर हामिद खान साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब और सुआन, बहुत सारे माशाल्लाह जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वहाँ मौजूद थे। देखें, सबकी एक मुतफ़िक़ा राय आई है, वो ये है कि तक़सीम सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और होना चाहिए, ये गुड काज और अच्छे रिजल्ट के लिए इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान ये अच्छी बात है, लेकिन जो विजिबल तक़सीम है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जिस बात का इयादा किया गया और डिक्लेरेशन जारी किया गया वो बहुत अहम है। वो अहम ये है कि इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं।
جو عدلیہ آئین اور قانون کی پاسداری کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی پرسن کے ساتھ نہیں کھڑے. اور پہلے بھی جو ہم نے تحریک چلائی تھی ہم نے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے چلائی تھی، یعنی آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے. اور ہمارا ایک مرحلہ مکمل ہوا تھا، آج دوسرے مرحلے کی تکمیل کے لیے ہم اکٹھے ہیں. آج سپریم کورٹ نے جس طرح فیصلے دیے ہیں، تمام تر پریشرز کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے باوجود، اور ہماری جو موجودہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے پریشر کے باوجود، انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک سٹینڈ لیا، اسپیشلی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور اس کی ٹیم نے. تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آئین کے مطابق الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے ہیں اور ہر حال میں ہونے چاہیے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور جو 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ نے، اس پہ ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے. اور اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ راستے میں رکاوٹ بنے تو سپریم کورٹ اس کے خلاف سخت ایکشن لے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اس تحریک کو یہی نہیں ہم نے بند کر دینا. آج ایک کانفرنس ہوئی اور ختم ہو گئی. ہم نے ایک آئندہ کے لاہ عمل کے لیے بھی صدر سپریم کورٹ بار کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ آل اوور پاکستان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، اور آئندہ کے لیے بھی اس طرح کے کانفرنسز، پروگرامز اور سپورٹ اور سولیڈیرٹی ود دی چیف جسٹس اینڈ دی سپریم کورٹ آف پاکستان وہ نظر آنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں شعیب شاہین صاحب، ڈو یو تھنک دس ول سرو دا پرپز؟ یہ آپ کی اس طرح کی ایک سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کرنا، اس سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہی آپ خود ہی عدلیہ کے کردار پر بھی وہاں پر، میں نے تو ایک بیان صرف کوٹ کیا، باقی تو تقاریر میں نے نہیں سنی ہے، آپ نے ان کا ذکر کیا کہ خود اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں فیصلہ کیا آنا ہے. تو پھر سولیڈیرٹی کس کے ساتھ آپ نے شو کرنی ہے؟ پھر عدلیہ کا کنڈکٹ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، 100% ٹرسٹیبل ہے، یا اگر اس پر بھی ہمیں ملک کی اتنی آنریبل کورٹ پر بھی اعتماد نہیں رہنا، یا ہم نے کہنا ہے کہ فیصلے بائسڈ ہیں، تو پھر ہم کہاں اعتماد کریں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جوڈیشل مارشل لا تک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم نے اس کو بڑے واضح طور پر کہا، سب سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ہمیں ان کے اوپر ٹرسٹ ہے. نمبر 2، جو ججز آئین کے تابع رہ کے آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیٹ واز اے ڈیکلریشن. اور آئین کی بالادستی یا آئین کے خلاف اگر کوئی کام کرے گا، آئین کی پامالی کی طرف اگر کوئی جائے گا تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور یہ سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے، میں ایک بات بتاؤں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افتخار محمد چودھری کی تحریک 2007 سے 2009 تک جو جاری رہی، اگر وکلاء ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، اور میرا نہیں خیال کہ ملٹری ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں وہ تحریک ہماری کامیاب ہوتی. اس وقت تو باقاعدہ مارشل لا ہے، کائنڈ آف مارشل لا آپ کہیں، کیونکہ صدر پاکستان جو تھے وہی چیف ایگزیکٹو، پریکٹیکلی پہلے چیف ایگزیکٹو تھے، اور بعد میں انہوں نے وردی اتارنے کا فیصلہ بہت دیر کے بعد کیا تھا، لیکن اس سے پہلے تو وہ یونیفارم میں تھے. اور جب چاہتے 3 نومبر 2007 کو دوبارہ انہوں نے مارشل لا لگا دیا تھا اور ججز کو بند کر دیا تھا. تو یہ وہ وکلاء کی تحریک کی تھی، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی. پوائنٹ آپ کا آگیا، میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا. میں سر رائٹ پوائنٹ ٹیکن، آپ مزید بات کرتے ہیں اس پر. نسیم صدیقی صاحب، سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت تمام تر نظریں مرکوز ہیں ملک کی اعلیٰ عدلیہ پر، پھر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں. کہیں پر عمران خان صاحب کی کل کی میں سٹیٹمنٹ دیکھوں تو کہتے ہیں ایک دھاگے سے جڑی ہوئی ہے یہ سارا کا سارا معاملہ، اور وہ سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پھر جس کو فیصلہ مرضی کا نہیں ملتا وہ تنقید بھی اسی طرح سے کرتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ ارسلان، دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ بات رول آف لا کی ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں بات رول آف لا کی ہوتی ہے. جب تک ہمارے یہ جو ادارے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس کو سپریم کورٹ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ تمام جو عدلیہ ہے اس کی ماں ہوتی ہے، یہ عدالت عظمیٰ ہے. اس میں صرف 15 ججز ہیں جنہوں نے پورے 23 کروڑ عوام کے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ کی آپس میں گریوینسز بھی ہیں تو آپ کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے، کیونکہ 23 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنی عوام کے لیے کیا فیصلے کیے. تو ان کو صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، اور آئین کی جو روح ہے اس کو قائم و دائم رکھنا. ابھی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ ڈیبیٹ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی صوبائی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں 90 دن کے بعد آپ کو الیکشن کروانے ہیں،
اور یہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ جو نئی تعویل نکالی ہے جی کہ اگر سپریم کو یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن پہلے ہو گئے تو جنرل الیکشن میں فلاں چیز ہوگی, یہ پھر آئین بنانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی بھی سچویشن آ سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں کوئی بھی ریٹن آئین نہیں ہے, وہ روز بروز کے جو معاملات ہوتا ہے ان کو دیکھ کے قانون سازی کرنی جو ہوتی ہے, اور قومی اسمبلی اور سینٹ کا کام بھی قانون سازی کرنا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب قانون سازی کا وقت آتا ہے تو کس طرح قومی اسمبلی کے اندر شور و غوغا مچایا جاتا ہے, اسپیکر اور چیئرمین کے ڈیسک کو گھیر لیا جاتا ہے, کاغذ پھاڑ کے ہوا میں اڑائے جاتے ہیں. یہ وہ منتخب نمائندے ہیں جن کو لاکھوں کروڑوں عوام ووٹ دے کے اس لیے بھیجتی ہے اسمبلی کے کہ وہ ان کی بھلائی کا کوئی کام کرے. تو ابھی بات یہ ہے کہ جب پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے, ہماری معاشی حالات اس وقت اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ غریب کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں. آپ سڑکوں پہ دیکھیں کہ کتنی لمبی لائنیں لگی ہیں. اگر کوئی مخیر حضرات کوئی افطاری بانٹ رہے ہیں یا وہ کوئی کھانا دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اچھے متول گھرانے کے لوگ تک اس لائن میں لگے ہوئے اس وقت کھانا لے رہے ہیں. تو جو ہمارے 4 ستون ہیں, افواج پاکستان ہے, سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, میڈیا ہے, ان تمام لوگوں کو مل جل کے بیٹھنا چاہیے, معاملات کا حل نکالنا چاہیے. سیاسی جماعت کو کبھی بھی الیکشن سے نہیں گھبرانا چاہیے. جو لوگ 3.5 سال پی ٹی آئی دور میں کہتے رہے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے, یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, سلیکٹرز اس کو لے کے آئیں, تو بھائی وہی سلیکٹرز تو آپ کو بھی سامنے لے کے آ گئے. جو زرداری صاحب باتیں کر رہے ہیں یا دوسری طرف سے باتیں پتہ چلتی ہیں تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ کس طرح ان کو لایا گیا. میرے خیال سے پاکستان میں اس وقت صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے, پورے ملک میں ہونے چاہیے. نسیم صدیقی صاحب ذرا تھوڑا سا بات ہم کر رہے تھے عدلیہ کے کردار کے حوالے سے, تنقید ان پر ہو رہی ہے, اس پر روشنی ڈال دیں. ان کی تو بات ہم کریں گے, مزید بھی کریں گے. دیکھیں عدلیہ کے اوپر جو تنقید ہے, ڈیفینیٹلی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تنقید ہوگی. وہاں پہ گروپنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. جب بھی وہاں پہ کوئی بینچ بنتا ہے اس میں جس طرح آپ اپنے پسند لوگوں کو رکھتے ہیں. بہرحال اس پہ دیکھیں یہ تو چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے, میں اس کے اوپر بالکل بات نہیں کرتا یا اعتراض نہیں کرتا, وہ جسے مرضی رکھے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جو انصاف ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو آپ جو بینچ بناتے ہیں جو بڑے ہی گمبھیر قسم کے معاملات ہیں اس پہ فل بینچ بننا چاہیے تاکہ رائے پتہ چلے کہ زیادہ سے زیادہ ججز کیا کرتے ہیں. جب بھی کنٹروورسی آئے گی آپ کے جو آپ نے فیصلے دیں گے تو پھر اس سے ڈیفینیٹلی جو گریونس پارٹی ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتی, پھر ایمبیگوٹیز پیدا ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے بیٹھ کے اگر سپریم کورٹ اپنے معاملات طے کر لیتا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ پہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ میں طے کرے اور پی ٹی آئی کو دعوت دے کہ آپ کے استعفے قبول نہیں کیے, آپ پارلیمنٹ میں واپس آ کے اپنا رول پلے کریں, اور جو آئینی آپ کوئی ترامیم کرنی چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ سے مل کے ڈسکس کر کے. مجھے یہ بتائیں نسیم صدیقی صاحب, کب اور کیوں پی ٹی آئی کو اتنا مارجن دینا چاہیے؟ ایک جماعت جو 1/2 سے زیادہ اب حصہ ہے سارے سسٹم کا, اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ پارلیمان کی عزت و تکریم کیا ہوتی ہے. وہ کبھی 2014 میں چھوڑ جاتے ہیں, پھر ان کو واپس بلاتے رہیں, ان کو بتاتے رہیں. آئی تھنک دے شوڈ ریئلائز اٹ بائی ناؤ دیم سیلوز کہ یہ پارلیمان ہے, اس کی ایک سپریمیسی ہے, اس کی اہمیت ہے. دے فیل ٹو, اس کو کبھی نہیں وہ سمجھ پائے. ان کو موقع پھر دینا چاہیے کہ ہم جو آپ کے استعفے نہیں قبول کیا پھر آ جائیں. کب تک ان کو واپس آپ اجازت دیں گے آنے کی؟ دیکھیں ارسلان, اس میں بات یہ ہے کہ آپ کو موقع دینا پڑتا ہے. سیاست میں لوگ سیکھتے ہیں. پی ٹی آئی نے اس میں بہت زیادہ نقصان بھی کیا جب انہوں نے پارلیمنٹ کو چھوڑ دیا. اپنی حکومت پنجاب میں تھی, وہاں سے انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی, خیبر پختونخوا اسمبلیز ڈیزالو کی, تو انہوں نے اس کا کافی پرائس پے کی ہے. جو 25 مئی کو ان کے ساتھ ہوا یا جس طرح ابھی ان کو اٹھایا جا رہا ہے, جس طرح ان کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں, تو انہوں نے قیمت تو اس کی ادا کر دی ہے. تو میرے خیال سے اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے اور جس میں پاکستان کی بہتری ہو تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. بالکل, جس صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو یقیناً سب کے لیے پھر میرے خیال سے ایک ہی ترازو ہونا چاہیے. رائٹ سے پوائنٹ ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کر ظبیر بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت اس سارے کے سارے معاملے کو؟ میں خاص طور پر اس وقت سب سے پہلے اس ہاف میں بات کروں عدلیہ کے اور اس کے کردار کے حوالے سے. ایک طرف بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے
پاکستان تحریک انصاف, اس کے سپورٹرز are in total support of the judiciary. On the other hand, there's a very strong criticism جو کہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے عدلیہ فل کورٹ بینچ کی بات کی گئی کہ کیوں نہیں بنایا گیا, باقی چیزیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا عدالتی مارشل لا سے تعبیر کرتے ہیں ہم اداروں کے اختیارات, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں, باقی بھی چیزیں ہیں. پھر آغاز میں نے بات کی کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے, ان کو احکامات جاری کر دیے. ملک کی آنریبل کورٹ ہے, وہ کوئی بھی احکامات دے گی, ان کو بجا لانا ضروری ہے, نہیں لا پائیں گے مسئلہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پوری کی پورے سینیریو کو, سچویشن کو, خاص طور پر ان کانٹیکسٹ آف جوڈیشری؟ دیکھیں ارسلان, ایک تو یہ کہ ڈائسنٹ جو اب آتا ہے تو وہ ایک حسن ہے کورٹ کا, ایک بینچ کا, کہ جی یہ اتنے جج ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ دیا, اس میں اتنے ججز کا یا ایک جج کا, دو جج کا ڈائسنٹنگ نوٹ ہے. تو وہ ایک حسن ہے بینچ کا, سپریم کورٹ کا, کہ وہ آپ اپریشیٹ کرتے ہو. لیکن جب اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ بینچ کی تشکیل ہوتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. یہاں پہ میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ یہاں پہ پھر ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں, یہاں پہ پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک ہی ادارہ ہے جس کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد صرف اللہ ہی ہے, اور اس سے پہلے آپ اعلیٰ عدلیہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں جو آخری, جس کو ہم لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے انصاف ملے گا. وہاں پر بھی اگر اس قسم کی ہمیں باتیں سننے کو مل جائیں کہ جناب یہاں پہ اگر یہ اس قسم کا بینچ ہوگا تو یہ فیصلہ ہوگا, یہ بینچ ہوگا تو یہ فیصلہ ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی کسی طور کسی کے لیے, انڈیویجول کے لیے شاید اتنی بڑی یہ بات نہ ہو, لیکن جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل لیول کے معاملات چل رہے ہوں, آئین کے, قانون کے, وہاں پہ یقیناً یہ سوالات جو ہیں پھر تکلیف دیتے ہیں. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ عدلیہ نے یقیناً جو سائڈ لی ہے, جو اس وقت آنریبل چیف جسٹس, اور یہ جو کل جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا جو یونانیمس جو ایک ریزولوشن سامنے آیا کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, آنریبل چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ بیسکلی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ نہیں کھڑے, وہ صرف دو چیزوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ ہیں آئین اور قانون. اور بیسکلی اس وقت تک جو سٹانس لیا ہوا ہے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے, وہ صرف ایک ہی ہے کہ جناب آئین یہ کہتا ہے, اور آئین کے تحت اس عرصے میں انتخابات ہونے تھے, اس میں آلریڈی جو ہے ڈیلے آ چکی ہوئی ہے. کے پی کی جو ابھی ڈیٹ ہے وہ ویسے ہی ابھی تک نہیں آئی, اس میں ابھی تاخیر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک جو ہے, وہ تو اسٹیٹ بینک تو اس سے منحرف ہو نہیں سکتا, وہ انکار نہیں کر سکتا, وہ کہے گا کہ جی ہمیں جو ہے جس طرح ہی منسٹری آف فائنانس لکھ کے بھیجتی ہے تو ہم پیسے ریلیز کر دیں گے. اب بات یہ ہے کہ حکومت اس میں کیا کوشش کر رہی ہے. حکومت مین وائل کوشش یہ کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو آنریبل چیف جسٹس اتنا ٹائم بھی دے رہے ہیں اس چیز میں, وہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو دوسرا چینل آن ہوا ہے, جس کو کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی طرف جائیں, تو پھر لے دے کے کوئی ایسی تاریخ پہ آ جائیں الیکشن کمیشن کی جو کہ دونوں تمام لوگوں کو, تمام فریقین کو منظور ہو, قابل قبول ہو. اور اس میں اور پھر اسی وجہ سے میرا ذاتی خیال ہے, I may be wrong, کہ اس وجہ سے یہ ٹائم دیا جا رہا ہے, ڈیلے دیا جا رہا ہے کہ 11 تاریخ کو رپورٹ آتی ہے, اس دن کوئی فیصلہ نہیں آتا, اگلے دن جو ہے وہ نوٹسز ہوتے ہیں, 14 تاریخ دی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر مزید تاریخ بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم دیا جا رہا ہے, اور جس کے لیے آپ نے دیکھ لیا کہ اب سراج الحق صاحب بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ اس پر آگے چل کے بات آپ جس طرح کریں گے تو ہم اس پر بات کریں گے. لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس اب گراؤنڈ ہے نہیں انکار کرنے کا, پیسے نہ دینے کا, لیکن پھر بھی وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کیونکہ کسی بھی طرح پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز افورڈ نہیں کر سکتے. کل رات کا جو ڈیسیژن ہے 10 روپے مزید پیٹرول مہنگا کر دیا ہے, عوام جو پہلے ہی مہنگائی کے نیچے دبی ہوئی ہے, وہ اس طرح کے فیصلوں سے کہاں خوش ہو سکتی ہے. تو پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے انتخابات میں جانے کا, اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے کہ یہ اب جناب جوڈیشل مارشل لا لگایا جا رہا ہے. اچھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو بات کرتی ہے انتخابات کی, وہ تو انگیج بھی کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں. وہ تو کچھ انہوں نے ایکٹس ایسے بھی کیے کہ جب تاریخ اناؤنس ہوئی تو انہوں نے اپلیکیشنز مانگ لیں, پھر ٹکٹ دینے کی بات شروع کر دی, پیسے جمع کرنے شروع کر دیے بینکوں میں کینڈیڈیٹس نے. تو ایسے چھوٹے موٹے ایکٹ سے تو وہ یہ پیغام ضرور دیتے ہیں کہ وہ رائے فرار اختیار نہیں کر رہے الیکشن سے. ضمیر بھائی
بالکل دیکھو ارسلان، اگر مطلب وہ جس کو کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، اگر واقعی 14 مئی کو ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ ساری ضروری تھی. وہ تو ظاہری بات ہے، ٹکٹس ایشو کرنے ہیں، اس کے بعد انہوں نے سارا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا، انہوں نے اس کو تو پورا کرنا ہے. تو وہ یہ کم از کم یہ تو پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ جو ہے یہ غلطی کی تھی، اس کے بعد انہوں نے سوچ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے انتخابات میں لڑنا ہی لڑنا ہے، انتخابات سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی. ہاں کوشش یہ ہے کہ نہ ہو، ڈیلے ہو جائیں، لیکن اگر 14 مئی کو انتخابات ہو رہے ہوتے، جو مجھ کو ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اگر ہو رہے ہوتے تو یہ تمام جماعتیں انتخابات لڑتی. اور کیونکہ یہ اب ان کے پاس وہ روم ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل ایلیمینیشن راؤنڈ سمجھ لیں کہ خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور جو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے پنجاب. اور پنجاب میں سب سے بڑا مسئلہ ہے لاہور، جس کو تخت لاہور کا نام دیا جاتا ہے، جس کے اوپر شریف خاندان جو ہے. رائٹ ضمیر بھائی، پوائنٹ آپ کا آ گیا. بہت ساری باتیں ہیں اس میں. بڑا ایک امید تھی کہ نواز شریف صاحب سعودی عربیہ کے بعد شاید پاکستان کی طرف تشریف لے آئیں، کچھ چیزیں تبدیل ہو جائیں. اب وقت بڑا کم ہوتا جا رہا ہے اور چیزیں واضح نہیں ہیں. مئی کی جو تاریخ ہے اس میں بالکل وقت نہیں رہ گیا بیچ میں. اب کچھ عید کی چھٹیاں ہیں، عید کے دن ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے چیزوں نے چلنا ہے، نو بڈی کین سے اینی تھنگ. شعیب شاہین صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا سر، اس وقت جو یہ میں اب ذرا مفاہمت کی جو ایک کوشش ہے، سراج الحق صاحب ایک ملک کی ایک بڑی جماعت، سیاسی جماعت، ایک ریالٹی کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن بڑے ان ایکٹیو ایک لحاظ سے ہمیں پچھلے بہت عرصے میں نظر آئے ہیں. اب وہ کسی طریقے سے ایکٹیو ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ از ان پوزیشن جہاں پہ وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کو ساتھ بٹھانے کا، یا کسی کی کہنے پر، کسی کے بتانے پر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں شاید کوئی اور قوت کار فرما ہو اور کسی طریقے سے مذاکرات کی بیس پر آیا جائے؟ متفقہ طور پر اگر کوئی بھی ایک تاریخ رکھنی ہے ملک کے پورے ملک کے عام انتخابات کے لیے، اس کی طرف ہم بڑھ جائیں. 14 مئی پہ راضی کر رہے ہیں تو سب کو راضی کر لیا جائے. کوئی راستہ بچا ہے ابھی، یا یہ بہت مشکل بظاہر نظر آ رہا ہے؟ پچھلے سال دیکھیں، میں پچھلے سال سے اس بات کا تقاضا کرتا رہا ہوں اور مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اس میں کوئی رول ادا کرے. اور جماعت اسلامی ہی وہ واحد پارٹی رہی تھی جو نہ اقتدار میں تھی، نہ ایز سچ اس طرح اپوزیشن میں تھی. لیکن میرا خیال ہے انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر بہت کر دی ہے. یہ مواقع تھے پچھلے سال 25 مئی والا جو واقعہ رونما ہو رہا تھا، ان دنوں اس کے آس پاس اور اس کے بعد لے کر آج تک یہ کنٹینیو رہتے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کی نیت پہ تو شک نہیں کرتا، لیکن اس وقت ان کے کیپیسٹی سے یہ کام آگے چلا گیا ہے. ہاں اگر نیت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، نیت ہے پی ڈی ایم کی کہ اب ہم کوئی سیریس گفتگو کریں، پھر وہ سراج الحق صاحب کے کندھے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وہ درمیان میں کوئی رول ادا کر کے تو اس میں عمران خان صاحب سے صلح کرا دیں. دیکھیں مسئلہ اب اس وقت پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، ان کو آج نہیں تو کل ان کو سندھ مل جائے گا. لیکن سندھ بیسیکلی پیپلز پارٹی بھی اب ڈر اور خوف کا شکار ہے. اگر مسلم لیگ نون جس کا گڑھ تھا پنجاب، اگر وہ ایلیمینیٹ ہو گئی ہے وہاں سے، تو اب اگلا ان کو ٹارگٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان پنجاب اور کے پی کے سے فارغ ہو گیا تو اس نے پوری توجہ دینی ہے سندھ میں. اور اگر جتنی توجہ اس نے پنجاب میں دی ہے، اگر اس کا 1/10 بھی توجہ دے دی عمران خان نے انٹیریئر سندھ میں، تو انٹیریئر سندھ زرداری صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ ان کو خوف ہے اندرونی، اور اس سے وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ سارے الیکشن ایک ہی دن ہوں تاکہ ان کی توجہ بٹی رہے. اور یہ پورے پاکستان میں ایک ہی الیکشن میں اگر ہوں گے تو نیچرلی عمران خان کو یہ الگ سے موقع نہیں ملے گا کہ وہ جا کر کے سندھ میں بیٹھے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی لیڈرشپ کو، ان کو مقدمات میں الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو فالتو ٹائم ان کے پاس ہو تو وہ وہاں سندھ میں ایفرٹس نہ کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اب یہ آخری سہارا بچ گیا ہے ڈائلاگ کا. اچھا، مطلب یہ میں شعیب شاہین صاحب، اتنی بڑی تھریٹ ہے عمران خان صاحب اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ بھائی نظر پڑی نہیں سندھ پہ تو سندھ کیپچر ہو جائے گا، فتح ہو جائے گا. میں یہ اخذ یہ کرتا ہوں، اگر سندھ میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے، سندھ میں اگر عمران خان صاحب چلے گئے، تو جتنی بری حالت، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے سروے کروا لیں، جتنی بری حالت سندھ کی عوام کی ہے، جتنی زیادتیاں ان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، جس طرح پولیس کا مس یوز وہاں ہو رہا ہے، جس طرح وہاں انسان جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ وہاں کوئی جسٹس سسٹم ہے، نہ وہاں لوگوں پنجاب میں ہے سر، آپ خود وکیل ہیں، پنجاب میں ہے، میں تو کے پی کی طرف جا ہی نہیں رہا، پنجاب میں ہے.
دیکھیں یہ تو سب ملک کے تمام کیا لوگوں شعیب کے شاہین مسائل صاحب ہیں. آپ واقف نہیں ہیں کہ پنجاب کے جو ترقی یافتہ، میں ترقی پذیر بھی نہیں، ترقی یافتہ جو بڑے شہر ہیں ان میں انصاف اور عدل اور قانون کا نظام کیا چل رہا ہے، اور سیشن کورٹس کیا کر رہی ہیں، سول کورٹس کیا کر رہی ہیں، چھوڑ دیں میں ہائی کورٹ کی تو بات ہی نہیں کرتا، ایک چھوٹے سے مقدمے میں کسی کو یہاں انصاف نہیں ملتا ایز اے میٹر آف فیکٹ. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سندھ اور کے پی، دس از اکراس پاکستان سر. دیکھیں میں آپ کو ایک گریوٹی کی بات کر رہا ہوں. ایک ہے آپ کو پورے پاکستان میں یہ مسائل ہیں، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. ایک ہے سندھ کی جو سچویشن اور پوزیشن ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں. یہاں کچھ نہ کچھ انصاف ایمنگسٹ دی ایکولز مل جاتا ہے. بڑا آدمی ہوگا، چھوٹا آدمی ہوگا، اس کو انصاف نہیں ملے گا. بڑے آدمی کے ساتھ سارا قانون چلا جائے گا، تمام ریاستی ادارے چلے جائیں گے. لیکن وہاں ایک سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. وہاں کی جو سچویشن ہے آپ ٹوٹلی اس کو چینج تصور کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں غربت میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ ان کے پاس وسائل، آپ سڑک بنانے کا آپ ٹھیکہ دے دیں، آپ کو وہاں سڑک نہیں نظر آئے گی. 4 دفعہ سڑک کاغذوں میں بن چکی ہوگی، لوگوں کو کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی. اور آپ پچھلے دنوں بلاول کی تصویر دیکھ لینا، جو 12 لاکھ کا جوتا پہن کے بیٹھے ہیں اور ارد گرد تمام بچے بغیر کسی جوتے کے بیٹھے ہیں. اس ایک تصویر اس پورے سندھ کی جھلک کافی ہے، آپ کو پوری انڈیکیشن سامنے آ جائے گی. یہاں پھر بھی لوگ کھیتی باڑی کر لیتے ہیں، لوگوں کے کچھ مسائل، کچھ خرابیاں، کچھ اچھائیاں مل ملا کے برے حالات ہیں. اس پہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں. چلیں سر، یہ ایک سروے بھی ہو سکتا ہے، کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے، پلس مائنس ہو سکتا ہے، لیکن میں بڑا بصد احترام آپ سے بڑا ڈس ایگریمنٹ کروں گا کہ اس حد تک کی جو ہم تفریق ڈالتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی حالات اچھے ہیں سندھ کے، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی تفریق نہیں ہے. دس از اباؤٹ پاکستان، ایدر اٹ از سندھ، اٹس کے پی میں 10 سال خان صاحب نے حکومت کی ہے. میرے ساتھ آپ چلیں، میں آپ کو اسکولوں کی حالت دکھاتا ہوں، وہاں پہ معاملات دکھاتا ہوں، صحت کی صورتحال دکھاتا ہوں آپ کو، وہاں پر تعلیم کی چیزیں دکھاتا ہوں. دس از اکراس پاکستان. یہ ہم میرے خیال سے شعیب صاحب بصد احترام ہم تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں جب ہم اتنی ڈسکریمنیشن میں جا کے. جو وزٹ کیا ہے پورے پاکستان کو، میری ایک پرسنل اوپینین ہے کہ اگر آپ پورے پاکستان کو 50% یا 60% کہیں خرابیوں میں گرا ہوا ہے تو آپ سندھ کو 80% 90% گرا ہوا سمجھیں گے. میں سر احترام کرتا ہوں آپ کی اوپینین. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اگر، اب میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا سیاسی حوالے سے، اگر پی ایم ایل این جس کا گڑھ تھا پنجاب، اگر وہاں سے وہ 1 سال میں ایلیمنیٹ ہو سکتی ہے تو اس بات کا خوف ہے بہرحال زرداری صاحب کو کہ اگر عمران خان نے اتنی توجہ، اتنی محنت، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کی پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے، اگر انہوں نے محنت کی تو سندھ میں ان کو ڈینٹ پڑ سکتا ہے اور بڑا سیریس تھریٹ ہو سکتا ہے. پوائنٹ آپ کا آگے. اور اس کے ساتھ اب جو سچویشن ہو گئی ہے وہ یہ کہ پی ایم ایل این 2 مہینے بعد ہو یا 4 مہینے بعد ہو، وہ الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتی. پی ایم ایل این کو اپنی شکست سے فاش نظر آ رہی ہے. یہ دیٹ از دی ایکچوئل پرابلم. اور پی ایم ایل این کے بغیر کوئی آپ کی ڈائلاگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. بالکل درست کہا آپ نے سر. پوائنٹ آگے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس. ٹیم صدیقی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم اس کی طرف تو نہیں بڑھتے کہ صوبے میں کیا حالات ہیں، لیکن ایک تو میں مذاکرات پر پیورلی جاننا چاہوں گا. دیر آئے درست آئے، پتہ نہیں سراج الحق صاحب کو اتنی دیر سے کیوں خیال آیا، حالانکہ وہ ان اے پوزیشن اور وہ یہ رول پلے کر سکتے تھے، کیونکہ وہ کسی سائیڈ پہ نہیں تھے، نہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا حصہ تھے، نہ وہ پی ٹی آئی کے، اور پھر اتحادی بھی رہ چکے ہوئے تھے وہ ان کے ماضی میں کے پی میں، تو کر سکتے تھے. بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ فروٹفل ہوگی یہ ایفرٹ جو وہ ڈال رہے ہیں، اور آمادہ کر پائیں گے؟ یا جو شعیب شاہین صاحب نے جیسے بات کی کہ جانا ہی نہیں چاہتی ہے جماعتیں انتخابات میں، تو پھر ڈائلاگ کس چیز پہ ہوگا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا تو پرزور مطالبہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ الیکشنز ہوں. دیکھیں ارسلان، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب 2014 میں دھرنا دیا تھا تو وہ بھی کہتے تھے کہ الیکشن 2013 کے جو تھے وہ دھاندلی زدہ تھے، دوبارہ الیکشن کروائے جائے، کچھ حلقے کھولے جائیں. لیکن تمام ایکسرسائز کرنے کے بعد الیکشن تو 2018 میں ہی ہوئے. ابھی بھی بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت لاسٹ ایئر اپریل میں گئی تھی، اس وقت ہی انہوں نے تقاضا شروع کر دیا تھا کہ ملک میں دوسرے انتخابات کروائے جائیں، لیکن 1 سال گزر گیا، ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے. بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی ٹیمپو بنایا جاتا ہے، اور اس کو بنانے میں عمران خان صاحب کامیاب رہے ہیں،
اور اپنا جو وہ بیانیہ لے کے چلے اور جس طرح وہ پبلک کے اندر موجود رہے ہیں ان کا گراف بھی بڑھا ہے وہاں پہ. اور گورنمنٹ میں تو جو بھی ہوتا ہے اس کی تو خلاف ہی باتیں ہوتی ہیں کہ جس طرح مہنگائی کرنی پڑتی ہے پاکستان کی, جس طرح معاشی حالات ہیں, اگر عمران خان صاحب بھی یہاں پہ ہوتے تو ان کے خلاف بھی پبلک ہوتی. بات یہ ہے کہ مذاکرات تو کرنے پڑیں گے, مذاکرات نہ کرنے والی تو کوئی بات ہے نہیں. دنیا میں بڑی بڑی جنگیں بھی جب ہوئی ہیں اس کے بعد مذاکرات ہوئے. اگر آپ ریسنٹ واقعہ لے لیں تو طالبان کے ساتھ جس طرح پوری نیٹو فورسز دہشت گرد تنظیم کہہ کے وہ ان کے ساتھ لڑتے رہے, لیکن آخر میں قطر میں جا کے انہوں نے ان کے ساتھ ہی مذاکرات کیے اور افغانستان کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کے چلے گئے. اگر آپ دوسری جنگ عظیم لے لیں, پورا یورپ تباہ ہو گیا, بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا, لاکھوں لوگوں کی اموات ہوئی, لیکن آخر میں ان کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑا. ابھی بھی یہی حل ہے کہ آپ کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑے گا. آپ کو پاکستانی عوام کے خاطر اپنے اندر لچک پیدا کرنی ہوگی. بے شک وہ پی ٹی آئی ہو, عمران خان صاحب ہو, شہباز شریف ہو, جب دشمن آپس میں مل کے بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا 71 کی جنگ ہوئی, پاکستان کے 90,000 قیدی جو ہے وہ بھارت چلے گئے. پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو شملہ معاہدے کے لیے بھارت گئے. انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ وہاں پہ معاہدے کیے, مذاکرات کیے, اپنے لوگوں کو واپس لے کے آئے, ہزاروں میل زمین واپس لی. تو یہ تو آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ آپ کو معاہدے کرنے پڑتے ہیں اور بہتری کے لیے کرنے پڑتے ہیں. تو ابھی بھی کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, جے یو آئی, باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں پاکستان کی جماعتیں اور پاکستانی عوام ان کو سپورٹ کرتا ہے. میری اپنی پسند ہے, آپ کی اپنی پسند ہے, ٹھیک ہے, اس کی اجازت ہے, دلیل پہ بات کی جائے اور مذاکرات کرنے چاہیے. اور آئین اور قانون جب اس ملک میں بن چکا ہے, اگر آپ اس کی روگردانی کریں گے تو پھر کوئی بھی معاملہ درست نہیں ہو سکتا. امیر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون, آئین سے آپ تجاوز کر جائیں. ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اور ان کا بینچ بہت اچھا تھا جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے لیے اسٹینڈ لیا اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو رد کیا, اور جب اب وہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور بینچ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کرائیں, گو کہ 90 روز گزر چکے ہیں, لیکن پھر بھی اگر جلد از جلد الیکشن ہو جائے تو آئین کی پاسداری ہوگی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے تو پھر حکومت کا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھائے اور اس معاملے کا جلد از جلد حل نکالنا شروع کرے. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ کل وہ علی زیدی کو جس طرح سے کراچی میں گرفتار کیا گیا, یا باقی لوگ آج بھی اغوا ہو رہے ہیں, یہ ہمارے اپنے جو پاکستان کی پولیس ہے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہے, پاکستان کی عوام ہے. آئین اور قانون کا اگر بڑے احترام نہیں کریں گے تو چھوٹے بھی نہیں کریں گے. اگر آج پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں مانے گی تو کل میرے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا ہے میں بھی اس کو نہیں مانوں گا, تو پھر تو جنگل کا قانون ہو جائے گا نا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تمام سیاستدانوں کو مل جل کے آپس میں بیٹھنا چاہیے. بڑے زیرک سیاستدان ہیں, 13 جماعتوں کا پی ڈی ایم ہے. آپ کس بات پہ گھبرا رہے ہیں الیکشن سے؟ الیکشن میں جائیں گے, اگر ہار جائیں گے تو ایسی کون سی قیامت آ جائے گی؟ اچھا, اب چونکہ دیکھیں اس وقت پاپولیرٹی نسیم صدیقی صاحب عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ ہے, وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں پاکستان بھر میں. اب آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی کیا سیاست کو ایک دھچکا لگے گا, ان کے بیانیے کو دھچکا لگے گا اگر وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ وہ اپنی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے لوگ بیٹھیں گے, میں نہیں بیٹھوں گا پھر بھی ان کے ساتھ. آج اگر عمران خان صاحب فار اے چینج یہ کال دیتے ہیں, جتنا بڑا ان کا قد ہے ماشاءاللہ, تو ان کے قد میں مزید اضافہ ہوگا یا کمی آ جائے گی لوگوں کی نظر میں کہ وہ کہیں کہ آئیں ملک کو آگے چلانے کے لیے, بہتری کے لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ بیٹھوں گا. میں آج بھی ان کو, ان کی کرپشن کو نہیں دفاع کرتا, میں ان پہ تنقید کرتا ہوں, ساری چیزیں ہیں, لیکن ہاں آگے بڑھانے کے لیے ملک کو میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. forget about my committees and my nominated people, میں خود بیٹھنے. ارسلان, بڑا اچھا اور طویل سوال آپ نے کیا, اس کا تھوڑا سا جواب بھی تھوڑا طویل ہوگا, کوشش کروں گا کم ٹائم لوں. میری اکثر لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہماری عادت ہے, عوام میں جاتے ہیں, ینگسٹرز میں بیٹھتے ہیں, لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوا ہے, اور کرپشن کس نے کی ہے سب کو پتہ ہے. مطلب بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, دوسرے اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں, لیکن سیاستدانوں کے اوپر زیادہ انگلی اٹھتی ہے. تو جب ایک عمران خان نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے تو شاید اگر وہ ان کے ساتھ نہیں بھی بیٹھتے, اگر وہ اپنی کور کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں. اچھا, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, پی ڈی ایم کی خام خیالی ہے کہ شاید بہت پاپولیرٹی ہے عمران خان کی اور ہمیں عمران خان تباہ و برباد کر دے گا. جب یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو 90 دن
ان کو بھی ملیں گے لوگوں میں جانے کے لیے, اور 90 دن میں یہ جا کے اپنی مجبوریاں اپنی چیزیں بنا سکتے ہیں, اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں. یہ بڑے پائے کے لیڈر ہیں. شہباز شریف صاحب کوئی چھوٹے موٹے لیڈر نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان کسی سے کم نہیں ہے, بلاول بھٹو, زرداری, مریم نواز کی اب تقریریں دیکھیں. زرداری صاحب ہے, یہ کہ اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھنا شروع کر دیا ہے. جب یہ میدان میں نکلیں گے تو لوگ ان کو بھی سنیں گے, لوگوں کی اپنی پسند ناپسند آتی ہے. یہ انہوں نے ایک ہوا اپنے اوپر سوار کر لی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر موجود ہیں, وہ ملک سے فرار نہیں ہوئے, وہ ہر قسم کی مصیبت جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. تو جب یہ لوگ عوام میں آئیں گے تو پھر پارسا پلٹ بھی سکتا ہے. تو یہ الیکشن میں جاتے ہوئے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے, اور آپ کو 90 دن الیکشن کی کمپین کے لیے ملیں گے, آپ لوگوں کو قائل کر لیں. ضمیر حیدر صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کلیئر آنسر نہیں ملا صدیقی صاحب سے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر خان صاحب خود بیٹھ جائیں گے یا وہ یہ آج اناؤنس کر دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کی پاپولیرٹی, ان کے بیانیے کو کوئی دھچکا پہنچے گا, یا ان کا قد مزید بڑا ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں جی آئیں میں بیٹھنے کے لیے, میں خود بذات خود تیار ہوں, کیونکہ اپنے آپ کو تو انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے نا کہ جی نہیں, میرے ساتھ تو نہ کوئی بیٹھے گا, نہ میں تو افضل ہوں سب سے. دیکھیں, ویسے میں ذاتی طور پہ کنونسڈ ہوں کہ عمران خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے کہ جب تمام پارٹیز کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کرنے, تو عمران خان صاحب کو بھی جا کے بیٹھ جانا چاہیے. حالات جب اس وقت 2014 میں اے پی سی کا خدا نخواستہ جو واقعہ ہوا تھا تو سب جا کے بیٹھ گئے تھے ایک ٹیبل پہ. تو ابھی عمران خان صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ سب جا کے نہیں بیٹھ گئے تھے ضمیر بھائی, سب کو لا کے بٹھا دیا گیا تھا نا. لیٹس پٹ اٹ دس وے. چلیں, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی کیا مسئلہ ہے, ابھی اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ حالات یہاں سے ریورس گیئر پہ نہیں چلے یا واپس نہ ہوئے تو زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اتنی بڑی ایگو نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک بیانیہ ہے, آپ پبلک میں جاتے ہیں, آپ جا کے بولتے ہیں کہ یہ چور ہے, وہ چور ہے, اس نے یہ لوٹا, اس نے وہ لوٹا. آپ کا وہ بیانیہ پبلک میں ہونا چاہیے, وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب آپ کو ایک لارجر انٹرسٹ میں بیٹھنا پڑے تو بیٹھ کر بات بھی کی جا سکتی ہے. آپ نے اپنا موقف ہی رکھنا ہے, آپ نے اپنے موقف پر ہی سٹینڈ لینا ہے, فائٹ کرنی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جا کے بیٹھیں. لیکن جہاں تک بات ہے سراج الحق صاحب کی اور جماعت اسلامی کی, مجھے کچھ 90 کی دہائی کی سیاست یاد آ رہی تھی کہ جب بھی کوئی کسی حکومت کو ہٹانا ہوتا تھا تو مہینہ 2 مہینہ پہلے یہی جماعت اسلامی اپارا آتے تھے, اپارا سے یہاں سے یہ چڑھائی کرتے تھے, اور پھر کسی نہ کسی مہنگائی کا ایشو ہوتا تھا, کرپشن کا ایشو ہوتا تھا, یا کوئی نہ کوئی ایک ایشو, اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے آپ کے میڈیا کے اندر ویزیبل چیز نظر آنا شروع ہوتا تھا کہ یہ حکومت گئی, یہ 2 مہینے میں گئی, 3 مہینے میں گئی, اور یہ ہم نے دیکھا ہے. تو یہ پہلی دفعہ جماعت اسلامی کا میں یہ رول دیکھ رہا ہوں کہ وہ باقاعدہ اب صلح کروانے کے لیے بیٹھی. ہاں, ایم ایم اے کے دور میں, مشرف دور میں یہ بیٹھے, وہاں پہ صلح بھی ہوئی, صلح کرواتے بھی رہے, لیکن اب جو ہے یہ ان کا کہ ڈیفینیٹلی کردار تو ہے, ان کو دیا گیا ہے, کیونکہ اس وقت پہلے بھی ان کو ایک رول دیا جاتا تھا, ایک ایسے پریشر گروپ سمجھا جاتا تھا, کیونکہ یہ اقتدار میں تو کبھی رہے نہیں, الائٹ میں رہے ہیں, الائنس میں رہے ہیں, لیکن ان کا یہی رول ہوتا تھا کہ جناب اوکے اب اس کو ہٹانا ہے تو چلو نکلو. اور اب باقاعدہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2-3 ایسے واقعات ہوئے کہ وہ باقاعدہ اپارا سے ہی ریلی شروع ہوتی تھی. آپ نے بڑی اچھی میموری ریفریش کرائی ہے ہماری, ویسے اس طرف اشارہ. اپارا بازار کی بات کر رہا ہوں, اپارا بازار سے ہی وہ نہیں, ہم اور کچھ سمجھ بھی نہیں رہے, ہم اپارا بازار ہی کی بات سن. ہاں, وہ ٹریڈیشنلی وہاں پہ وہ جو کامران ہوٹل والا جو چوک ہے وہاں پہ ہی اب آپ خود ہی, آپ ضمیر صاحب خود ہی وضاحت دیے جا رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں سمجھا, آپ آگے بڑھیں. تو وہاں سے پھر یہ نکلتے ہوتے تھے اور پھر وہ دھاوا بولنا اور وہ سب کچھ چلتا تھا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹھیک ہے ایگو ہونی چاہیے ایک سرٹن لیول تک, لیکن جہاں پہ اب یہ معاملات آ جائیں, آپ نے دیکھا تھا فواد چوہدری صاحب کی سٹیٹمنٹ کے سے جو سراج الحق کی ملاقات تھی کہ یہ صرف میڈیا کے لیے ہے, یہ آئی واش ہے. بھئی آپ کیا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں, یا آپ یو آر ناٹ لارجر دین لائف, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں, آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا, ماننا یا نہ ماننا آپ کی وہ بات کی بات ہے, لیکن کم از کم جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں ایک چیز تو نظر آئے گی کہ کم از کم یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو وہ جو ایک ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا لو آئے گا تو اس سے چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% کوئی نہ کوئی مان جائیں گے, وہ مان جائیں گے, یہ مان جائیں گے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب اس کے علاوہ کوئی علاج ہے نہیں
اس وقت جو صورتحال جہاں پر ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب، مریم نواز صاحب صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب، یہ تینوں نے پلان کر کے کوشش کر لی ہے کہ کسی نہ کسی طرح شہباز شریف صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر فیل کر دیا جائے، کہ ان کو بتایا جائے کہ جناب سوری چچا، آپ جو ہیں پرائم منسٹر مٹیریل نہیں ہیں، آپ چیف منسٹر مٹیریل نہیں ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے جی میں سمجھی ہوں نواز شریف کا، مجھے معلوم ہے اکانومی کیسے چلنی ہے، آپ اس لائق نہیں ہیں، ورنہ اتنے عرصے میں اسحاق ڈار کو میں جانتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب اتنے عرصے میں تو کم از کم کچھ تو بہتری لے ہی آتے ہیں۔ ابھی جو حالات جہاں تک یہ لے کے جا مطلب ایک شہباز شریف صاحب کو ایک خاندان فیل کرنے کے لیے ملک کو اس حد تک داؤ پہ لگایا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب از ناٹ پٹنگ ہز 100% ایفرٹس ٹو سیٹ دا اکانومی آن دا رائٹ پاتھ جسٹ ٹو فیل شہباز شریف۔ وہ اتنی عوام 22-23 کروڑ عوام کو سفر کرا رہے ہیں، بڑی سخت سزا ملنی چاہیے ان کو۔ یہ سخت سٹیٹمنٹ ہے لیکن ہے ایسا ہی ارسلان، کیونکہ میں نے ذاتی طور پر اسحاق ڈار صاحب کو بہت عرصے سے رپورٹ بھی کیا ہے، ان کے سارا کام کرنے کا سٹائل بھی دیکھا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں سر، پھر تو جتنی سخت سزا ہو ان کو دی جانی چاہیے کہ آپ اپنی فیملی پالیٹکس میں ایک شخص کو فیل کرنے کے لیے اتنے 23 کروڑ 22 کروڑ عوام کو اس طریقے سے سفر کرا رہے ہیں آپ۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل کو ابھی بھی لے آئیں تو شاید چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں، بہتری کی طرف چلے جائیں۔ حالانکہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ انہوں نے اپنی وہ کینڈی لینڈ اور جو بھی ہے اس کو بہت پروٹیکٹ کیا، اس کو پروٹیکشن دی، بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ آپ اگر اسحاق ڈار اب آج ایز وی اسپیک 1 سال ہو چکا ہوا ہے، ابھی بہت ہو گیا کہ آپ ہر چیز کا الزام جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر لگاتے جائیں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے ملک کی معیشت کو وہاں تک چھوڑ کے چلی گئی جہاں سے ریورس کرنا مشکل، ریوائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ I am not ready to buy this argument because آپ کا جو اکنامک سروے آیا 2021-22 کا، جو وہ میرا خیال میں probably the last days of May 2022 میں جو ریلیز کیا گیا، پوائنٹ ویل ٹیکن، آئی ایم ایکسیڈنگ دی ٹائم لمٹ۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے۔